प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह के कादर और जलाली नाम में, मीठे और प्यारे यीशु नाम में इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। और आपका मैं हाल पूछना चाहता हूँ। खुदा में आप ज़रूर ठीक होंगे। खुदा आप सबको बरकत दे। और आज जैसा कि नबूवत का प्रोग्राम, बाइबल की नबूवत का प्रोग्राम आपकी खिदमत में हाज़िर है, और सब मिलकर हम इसमें शामिल होंगे और सीखेंगे और खुदा के कलाम को अपने दिलों में लेकर उस पर अमल करने वाले होंगे। जी पैम जी, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। प्रेज द लॉर्ड का शुक्र करते हैं। जी बिल्कुल, आज के इस दिन के लिए, और जैसे आप देख रहे हैं बाइबल की नबूवत आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। उम्मीद रखते हैं कि आप शादमान होंगे, खुशी से होंगे और सलामत होंगे यीशु में। अगर थोड़ा सा कुछ है हेल्थ में तो पैरासीटामोल खा लें और साथ साथ दुआ भी कर लें। खुदा बाप आपको बहुत बरकत देगा, बिकॉज ऑफ कोर्स डॉक्टर्स भी खुदा ने बनाए हैं हमारी जो मदद करने के लिए, है ना सरफराज? बिल्कुल। और अभी जो मौसम की थोड़ी सी तब्दीली है, ख़ास तौर पे जो मतलब बरतानिया में वेदर से इफेक्टेड है, जिनको एस्मा है या फिर लंग्स की प्रॉब्लम है या कोई स्किन प्रॉब्लम है, तो जैसे सहारन डेजर्ट से जो डस्ट आ रहा है, लंदन को तो घेर रखा है, मतलब पूरी जो है न्यूज़ उसी पे चल रही है। तो इस वक्त जो अगर आप इफेक्टेड हैं तो खुदा बाप जो है आपकी मदद करे। इट्स नॉट अ गुड साइन, बट देयर आर गोइंग टू बी सो मेनी साइंस कमिंग इन द डेज अहेड कि वी विल गेट यूज्ड टू इट। और सरफराज, मैं इसलिए इस बात को मेंशन कर रही हूँ क्योंकि जो बाइबल की नबूवत को पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, वो न्यूज़ को रूहानी तौर पे देखते हैं। आमीन, बिल्कुल। क्योंकि उनका न्यूज़ देखने का अंदाज जो होता है, स्टाइल, वो फ़र्क होता है। तो हम जो है कि बाइबल के लिहाज से हर चीज़ को देखते हैं, तो इसलिए जो खबरों में देखते हैं तो हम उसे स्पिरिचुअली जो है बैलेंस करते हैं और देखते हैं। मेरे बच्चे हंस रहे थे, कहते मॉम नादर प्रोफेसी। आई सेड यस इट कुड बी, बिकॉज जो डस्ट है जो, इट्स नॉट अ गुड साइन। और जो प्रॉफिट्स होते थे यूजुअली वो एशेस डाल लेते थे सर पे जब कोई अफसोस की कोई बात होती थी, है ना, निशान लगा लेते थे। वो निशान था, दुख का निशान था। हाँ जी। और जो दुख आते थे, और नबी ऐसे होता है, ओल्ड टेस्टमेंट में है कि वो मतलब दायरा एक किस्म का लगा के उसमें मट्टी के ऊपर बैठ जाते थे, टाट तोड़ लेते थे, और सर के ऊपर ऐश यानी जो कोयलों की जो बुझी हुई लकड़ी हुई खाक है, वो खाक डालते थे सर में, और वो दुआ करते थे किसके लिए? अपनी कौम के लिए। और आज भी पैम ये जो पैटर्न है, ये कोई बुरा पैटर्न नहीं है कि आज जो दुनिया बड़ी मॉडर्न हो गई है, टाई शाई लगा के कोट शोट पहन के बैठे होते हैं लोग आज टीवी पे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब हम दुआ करते हैं तो नबियों का जो पैटर्न है, खुदा के रसूलों का जो पैटर्न है, वो हमें अपनाना पड़ेगा। क्योंकि दुआ करने के लिए खुदा यीशु मसीह ने खुद कहा कि जब तू दुआ करे तो कोठड़ी में चले जा, तो खुदा से डायरेक्ट बात करने के लिए। लेकिन आज पैम जी, नबूवत का जो प्रोग्राम है, आप किस टॉपिक पर? जी आज का जो पूरा सब्जेक्ट है वो टर्की पे है। देखेंगे कि टर्की किस तरह से बाइबल की नबूवत में हमें मिलता है। क्या वाकई ही बाइबल टर्की को की जो आने वाली बातें या उसका आने वाला जो कह सकते हैं मुस्तकबिल है, फ्यूचर है, वो कैसा है, आए देखेंगे। मैं चाहूँगी कि सरफराज दुआ करें, दुआ के साथ फिर हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र करते खुदा कि तू अपने बच्चों को मौके अता करता है ताकि वो तौबा करें, तेरे तरफ रजू लाएं और अपने गुनाहों से माफ़ी हासिल करें, क्योंकि माफ़ी सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। मुक्ति दाता है, मुक्ति सिर्फ आपके पास है। तो खुदावंद आप ने हमें मौका दिया कि हम तौबा करें, अपने गुनाहों से छुटकारा हासिल करें, और तू ही एक खुदावंद है यीशु मसीह जिसके वसीले से गुनाहों की माफ़ी हो सकती है। खुदावंद इस प्रोग्राम को आपके हवाले करते हैं और आगे आगे चलें, समझें लोग कि आपने आइंदा आने वाले समय के लिए क्या कहा है, ताकि हम तैयार हो जाएं, क्योंकि वो लोग बचेंगे जो आप पर ईमान रखते हैं, और खुदा यीशु मसीह आपके साथ जाएंगे और हमेशा की ज़िंदगी में रहेंगे। खुदावंद इस दुआ को आपने सुना है, कबूल किया है अपने प्यारे मीठे यीशु नासरी नाम में। बेशक, आमीन आमीन। इस वक्त मेरी दुआ है कि खुदा हम सबको जो है अक्ल दे, दानिश दे,
وہ انڈرسٹینڈنگ دے جو ببلیکلی ہمیں چاہیے اس کلام کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ یہ کوئی کسی عام شخص نے نہیں لکھا، یا کسی نے اپنی تعداد کو بڑھانے کے لیے، یا اپنا نام آگے لانے کے لیے، اپنی فیملی کو آگے لانے کے لیے، یا ایک کوئی ایسی مطلب سلطنت نہیں ہے، کوئی ایسی نیشن نہیں ہے جو اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے کرے، بلکہ یہ کلام پوری کل کائنات کے لیے، کل کریشن کے لیے لکھا گیا ہے. Father God hasn't left the creation out، جو مطلب اس نے بنائی ہیں چیزیں، لیکن اس کے ابو جو انسان کے لیے خدا کی پلان ہے اسے اس نے اپنے خادموں پہ آشکارا کیا ہے. سو اگر آپ جب بائبل کی نبوت کے پروگرام کو دیکھتے ہیں تو اس میں جو ہے بڑی سیریسلی، بڑی سمجھداری کے سے اسے دیکھنا اور سننا ہوگا، کیونکہ ادروائز جو ہے ہمارا جو مائنڈ ہے وہ جگل کرے گا، ادھر سے ادھر بھاگے گا. لیکن وی ریئلی ہیو ٹو کنسنٹریٹ کہ ہم کیا سیکھ رہے ہیں، کیا جو ہے خدا کا کلام مطلب ہمیں بتا رہا ہے. سو obviously جو نبوت سے پیار کرتے ہیں، جو خدا کے کلام سے پیار کرتے ہیں، وہ آنے والی باتوں کے لیے جو ہے ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا انہیں خبردار کرے. تو ان بائبل کی نبوت کے پروگراموں سے جو ہے ہمارے پاس سی ڈیز اویلیبل ہو چکی ہیں. جتنے پریویس پروگرام آپ نے دیکھے ہیں، اگر انہیں لینا چاہیں تو گلوری ٹی وی کے آفس ٹائم میں آپ کال کر سکتے ہیں. جو نبوت کی سرفراز سی ڈیز تیار ہوئی ہیں وہ اس لیے سی ڈیز بنائی ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو ٹی وی نہیں دیکھ پاتے، اپنی گاڑیوں میں وہ ہے سن سکتے ہیں. باقی جن کو ڈی وی ڈی چاہیے، اور ڈی وی ڈی کے لیے بھی جو ہے یہ جو ہے آپ کے لیے اویلیبل کی جائے گی. جیسے سرفراز جی نے کہا کہ آج ہم کس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں، یا آج کا ہمارا جو سبجیکٹ کیا ہے، تو سبجیکٹ آف کورس بائبل پروفیسی. Prophecies are unfolding before our eyes every day. سرفراز روز جو نبوتیں کھل رہی ہیں، اور جو نبی بیٹھے ہیں، واچ مین ہیں. خدا نے کہا ہے کہ تم دربان ہو، مطلب دروازے پہ بیٹھے ہو، اور جو نبوت کو لیتے ہیں، سمجھتے ہیں، لوگوں کو دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے وہ خدا کی استقبال کے لیے، ان کی ویلکم کے لیے لوگوں کو تیار کر رہے ہیں. آمین. بہت اچھی بات کی، واہ، بہت ہی خوبصورت. جی، کہ لوگ تیار ہو جائیں، آنے والے سمے کے میچور ہو جائیں، تیار ہو جائیں. اور جیسے میں نے کہا کہ جو خبروں کو، یا جو نیوز ہے، جو باتیں ہو رہی ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر ہم تھوڑا سا اندازہ لگائیں اپنی برطانیہ کی کلیسیاؤں پہ، چرچز پہ، تو اب جو معیار ہے کلیسیاؤں کا، اب وہ جوش ہے، وہ ریوائول ہے، وہ بیداری ہے. عام سے عام بندہ بھی کہتا ہے جی چرچ کو تگڑا ہونا چاہیے، چرچ جو ہے گرم جوش سے چلنا چاہیے، چرچ میں جو ہے ترتیب جو جیسے ہیکل میں تھی وہ ہونی چاہیے. وہ لا اینڈ ڈسپلن جو ہے خدا کے فضل سے ایشین چرچز، یعنی کہ پنجابی، اردو، ہندی سپیکنگ چرچز میں وہ جو تبدیلی جو لوگوں کے اندر آ رہی ہے، دے ناٹ جسٹ ڈیپینڈنگ آن دا پاسٹر کہ وہ ٹیچ کرے، بٹ بیکاز ان کی جو روحانی آنکھیں کھلی ہیں تو اس لیے وہ سالڈ خوراک لینا چاہتے ہیں. اٹس اے گڈ سائن وی آر سیئنگ. اس کا مطلب ہے سرفراز کہ ہولی جیزس کا آنا بہت نزدیک ہے. اور جیسے پھر ہم کہتے ہیں کہ بہت سارے بورن اگین بلیورز بھی جو ہے سرفراز اس کی سیکنڈ کمنگ کو مس کر جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ تو جان لیا کہ روح سے کیسے پیدا ہونا ہے، لیکن روح کا جو وہ جو زور تھا، اس کا جو آگ تھی، اس کا جوش جو ہے، اسے انہوں نے نہیں قائم رکھا. پریز دی لارڈ. بالکل صحیح ہے کہ اس جو پوتر آتما جس طریقے سے چلانا چاہتا اس طریقے سے چلے نہیں ہے، اس کا آدر اور مان نہیں کیا. خداوند پوتر آتما خداوند ہے، اور وہ ہمیں جب چلاتے ہیں تو ہم جب ان کی آواز کو سنتے نہیں. بے شک ہمارے سامنے سب کچھ عزیز بہنوں بھائیوں آ جاتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اس پر عمل کرنا، فوراً ایکٹ کرنا چاہیے. ہمیں عقل اور بدھی خداوند دیتے ہیں. جو پوتر آتما ہمیں جس راستے پہ لے کے جانا چاہتے ہیں، جب اس راستے سے ہم اپنی منمانی کرتے ہیں اور پوتر آتما کی بات کو سمجھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں، تو عزیز بہنوں بھائیوں نقصان ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں بائبل کی نبوت پر ایک تو یقین رکھنا چاہیے، اور ہے بھی ہے، ہونا بھی چاہیے، چونکہ جو کچھ لکھا ہے وہ ہو رہا ہے، ہو رہا تھا، ہوا، آج بھی ہو رہا ہے، اور آنے والے سمے کی ساری خبریں، یعنی دنیا کے انتہا تک، یہ اس میں بائبل مقدس میں سب کچھ لکھا ہے. ٹھیک ہے جی، آگے بڑھتے ہیں. ٹرکی کا جب نام آتا ہے تو فوراً پتہ چلتا ہے کہ ٹرکی اور سیریا کے درمیان جو ہے ٹینشن بھی کہہ سکتے ہیں، بلکہ جو بہت سارے سرفراز اس پہ روشنی ڈالیں گے کہ بہت سارے لوگ جو سیرینز ہیں وہ کس طرح ٹرکستان میں جو ہے انٹر ہو رہے ہیں. تھوڑا سا اس پہ لائٹ اپ شیڈ کریں کرنٹلی سچویشن. ہاں بالکل، کرنٹ جو نیوز ہیں عزیز بہنوں بھائی، نیوز ضرور سنا کریں، کیونکہ مسیحوں کو خبروں پر دھیان جو ہو رہی ہیں ان پر دھیان رکھنا چاہیے. کیونکہ ایک خبر جو سب سے بڑی ہے، جو کمپلیٹ خبر ہے، وہ تو بائبل مقدس ہے، ہمارے پاس ہے. جو کچھ ہونا ہے اس میں لکھا ہوا ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کے مطابق ہمیں چیک کرنا چاہیے کہ یہ جو خبر آ رہی ہے ٹی وی کے اوپر، یہ اس کی بائبل میں اس کی کیا، اس کے متعلق کچھ لکھا ہوا ہے، کیا یہ ہونے والا ہے. تو عزیز بہنوں بھائی، مسیحوں کو خبروں پر جو نیوز ہیں
ان کو دیکھنا چاہیے. کبھی کبھی کہتے ہیں نہیں جی اسی نیوز نہیں دیکھتے, اور نیوز چھڈو جی پرے تے رونا ہی تونا پیا رہندا. لیکن عزیز بہنوں بھائی یہ ایسا نہیں ہے. یہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے, کیا آنے والے سمے کے لیے ہمیں تیار پہلے سے کیا گیا ہے. یس, ہاں خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ آنے والے سمے میں کیا ہونے والا ہے. جی پیم جی, آپ نے پہلے میں یہ کلیئر کر دوں, بہت سارے ممالک کے بارے میں آپ نے نبوتیں جو بائبل مقدس میں بتائی ہیں, رشیا کا مطلب بتائی ہے, پھر آپ نے ترسیس کی بتائی ہے, طائر کی بتائی ہے, اور صدوم, امریکہ کو کیا, یوکے کو کیا, اروپا کو. ہاں جی, تو یہ کیا ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جو ممالک ہیں کیا یہ بائبل مقدس میں ان کا ذکر ہے؟ جی, ہر قوم کا, ہر قبیلے کا, ہر جو یعنی نسل ہے اس کا ذکر ہے, اور آنے والے میں ان کا کیا, آنے والی جو جنگیں, جو بڑی جنگ ہونے والی ہے اس میں کیا حصہ ہے, وہ سب کچھ اس میں ہے. تو آج ہم چلتے ہیں کہ ٹرکی جو ہے, ترکی جس کو کہتے ہیں, اس کا کیا حصہ ہے, کیا بائبل مقدس میں اس کے متعلق لکھا ہے. جی ہم پڑھتے ہیں. جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ یورپ کو جب ہم نے کور کیا تو یہ جو 10 نیشنز مل کر جو ہے پوری دنیا کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے. مطلب ایک شاندار اپنی جو ہے ایک جو ان کا جو بھی مطلب پولیٹیکلی کہہ لیں کہ جو ایکٹیو ہے اور ہونا چاہتے ہیں, یہ کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد جو ہے یوریشیا, جیسے ہم نے رشیا کو دیکھا کہ وہ کس طرح سے جو ہے سپر پاور بننا چاہتا ہے پوری دنیا کو. ون ورلڈ آرڈر میں یہ جو ہے ہوگا, جو ایک قانون ہوگا, ایک ہی مطلب آرڈر ہوگا, ایک ہی ساری باتیں ہوں گی, ایک ہی بینک ہوگا, ایک ہی آرمی ہوگی. تو یوریشیا بھی جو ہے اس میں پیچھے نہیں رہنا چاہتی, یعنی کہ رشیا جس کے ساتھ یہ ساری جو اینشنٹ ورلڈز ہیں جن کا جو پرانے مطلب ببلیکل نیمز ہیں ان کو بھی ہم دکھائیں گے کہ کیسے وہ جو ہے آخری جنگ میں جو ایزیکیل 38-39 کے اکارڈنگلی اکٹھے ہوں گے. تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے. پھر اس کے بعد جو ہے آپ دیکھ لیں کہ جو امریکہ سپر پاور ہے, مطلب آہستہ آہستہ جو ہے کیسے اس کا ڈکلائن آپ دیکھیں گے, اور اکانومی سے پہلے جو ہے کافی ان کا نقصان ہو رہا ہے. اور وہ بات نہیں رہی کیونکہ ببلیکل جو تعلیم تھی, جو بائبل بیلٹ تھی, اس میں بھی کافی جو ہے انہوں نے مطلب کمپرومائز کرنا شروع کر دیا ہے, مذہبوں کو ملا لیا ہے. آخر میں کہتے ہیں کہ لے دے کے ہم ایک ہی خدا کو مانتے ہیں. تو یہ بھی خدا کا ایک قہر اور غضب ہے اس نیشن پہ, اس قوم پہ جو خدا کے نام کو جو سیکنڈری کرتی ہے یا کسی کے ساتھ بھی ملا دیتی ہے. کیونکہ خدا جو ہے ہمارا جو لکھا ہے کہ ہی از اے جیلس گاڈ, ہی از دی اینشنٹ آف ڈیز, اور اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا. ہم یہوہ خدا کی بات, بائبل کی بات, کیونکہ اٹس کرسچن چینل, آف کورس یہ انڈرسٹینڈیبل ہے, انڈرسٹوڈ ہے ویورز سے کہ ہم کس لحاظ سے بات کر رہے ہیں. تو جو ہے ٹرکی ہے, دیکھ سکتے ہیں آف کورس مڈل ایسٹ کا حصہ ہے, جیسے اسرائیل ہے. باقی بھی جو ممالک ہیں, جو باقی کنٹریز ہیں, ان سے کیسے بارڈرز ان کے ملتے ہیں, اس پہ بھی ہم نے غور کیا. اور اس میں یہ دلچسپی مجھے بہت لگتی ہے کہ کیونکہ یہ سام 83 3 to 8 سے جو ہے سفراز جو نام ہے اس میں اس سے ہے. تو ہو سکتا ہے کہ جب سے سب سے پہلے تو ڈومیسکس جو ہے وہ بالکل جس کی ازائیہ 17:1 میں جو ہم نے پڑھا تھا, وہ جب نبوت پوری ہوگی تو اس کے فوراً بعد جو ہے یہ جو ٹرکی کا جو ہم آج پڑھیں گے کہ کس طرح سے وہ بائبل کی نبوت میں جو ہے آخری وقت میں فٹ ہوگا. یہ بائبل کی نبوت ہے, عام انسان نہیں سمجھ سکتا. اگر آپ اسے سنتے ہیں اور آپ کو نہیں اچھا لگتا تو ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ خدا آپ کو یہ انڈرسٹینڈنگ دے. اس میں غصہ کرنے والی کوئی بات نہیں, کیونکہ this is one of the ancient books. اور شکر ہے خدا کا, we get positive feedback from every community, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ ایسی تعلیم جو ہے کبھی بھی آج تک یہ انفارمیشن کسی چینل سے نہیں ملی. شکر ہے خدا کا کہ خدا نے جو ہے ہماری آنکھوں سے یہ پردہ ہٹایا ہے. سب سے پہلے لیتے ہیں کہ جو ٹرکی ہے, obviously بہت سارے اس میں جو تھا نوح کا آرک جو تھا وہ بھی رکا تھا, اسی پہ ملا ہے, ابھی بھی ہے. نوح کا جو کشتی جو خود نوح نے بنائی تھی, یہ ایک بڑی مطلب بلیسنگ ہے کہ وہاں جا کے رکا. جب پورا سیلاب پوری دنیا پہ آ گیا تو نوح جو تھا وہاں رکا, اور ظاہر ہے اس سے وہ یہوہ کو ماننے والے, جو یہودیوں کے خدا کو ماننے والے تھے, وہ بڑھنے لگے. کیسے ان کی تعداد آگے بڑھی, کیسے کیسے انہوں نے دکھ بھی اٹھائے, مصیبتیں بھی اٹھائے. سودم گمورہ کا بھی جو حال ہو, مطلب آگے ہم سب دیکھتے ہیں, لنک ہے جو بائبل, مجھے آئی ڈونٹ نیڈ ٹو گو انٹو ڈیٹیلز, بٹ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے مسیحیوں کا یہ ملک تھا, جسے مطلب بہت سارے مسیح اس میں رہتے تھے. لیکن انفارچونیٹلی جو ان کا مین اس وقت جو ریلیجن ہے, اور وہ سنی عربز ہیں, سنی ہیں,
as you know کہ جو اسلام میں sects ہوتے ہیں سنی شیعہ and there are so many you know according to the Quran 72 sects ہونے چاہیے. unfortunately آج 125 سے بھی زیادہ مطلب sects ہیں, لیکن according to the information that I have before me, because میں نے ایسا نہیں کہ مجھے اسلام کی تعلیم کا پتہ نہیں ہے یا مجھے نالج نہیں ہے, مجھے بہت خدا کا شکر کرتی ہوں کہ اس کو سب سے پہلے میں نے سارے مذہب کو ہی پڑھا اور خوب ان کو کھوجا اور تلاش کیا کہ آخر سچائی کیا ہے, مطلب مجھے جس مذہب میں تھی اس میں کیوں نہیں مجھے یہ بات مل رہی جو مجھے جو ہے ایک عبرانی خدا سے, یعنی کہ ایک ہبرو جو ہے کہہ لیں کہ سیویئر ہے جس سے مجھے ملے. سو کہنے سے مراد یہ ہے کہ ناٹ ریلی کہ مطلب آپ ایسا نہیں سمجھے کہ مجھے نہیں پتا, بٹ آف کورس جو انفارمیشن آپ کو دینا چاہتے ہیں انتہا نہیں ہونا بھی چاہیے. جب ہم میڈیا میں ڈیل کرتے ہیں تو ہمارے پاس انفارمیشن ہے. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ سنی اور شیعہ, جو شیعہ ہے آف کورس ایران آپ جانتے ہیں, سنی جو ہے مطلب ٹرکی کے جو لوگ ہیں, تو جو ان کا آفٹر آل جو ان کا ایک جیسے یوریشیا جو ہے لیڈ کرنا چاہتا ہے, اسی طرح سے جو ٹرکی ہے وہ آٹومن امپائر کو ریزریکٹ کرنا چاہتے ہیں. اور آٹومن امپائر اتنا سکسیسفل تھا, اتنا یہ اس کے جب ہم ڈیٹیلز میں جائیں گے دیکھیں گے کہ یہ کیسے ان کا جو فاؤنڈر تھا, جیسے پھر آگے یہ بڑے انہوں نے ہاف اسپین تک پہنچ گئے تھے, تو پھر جو ہے آخر مطلب ان دی اینڈ کو جو تھا ان کو مطلب آف کورس بھگایا وہاں سے, نکالا, دیز آر ورڈز یو نو, ان کو پھر مطلب ہٹایا وہاں سے, ہٹایا اسپینش نے, تو وہ چلے گئے وہاں سے. وہاں بہت بڑی ماسکس ہیں جو میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہاسپٹلز اب بن چکے ہیں. سو کہنے سے مراد یہ ہے کہ بہت سارا قبضہ مطلب یورپ پہ تھا, اور ان کا یہ ڈریم بھی تھا کہ یورپ پہ قبضہ کیا جائے, اور زیادہ سے زیادہ ان کو سکسیس بھی ملا, اور ان کا مطلب جو ان کو برکت دی ہوئی تھی وہ اسے اس نے پورا مطلب بائبل کے حوالے سے جو جب ایڈومائٹ کو ہم دیکھیں گے جو برکت ملی تھی وہ آٹومن کے ذریعے جو تھی وہ پوری ہوئی جب انہوں نے کانکر کیا. تو ان کا ایک وقت تھا. کہنے سے مراد یہ ہے کیونکہ یہ سنی ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب آٹومن امپائر جب پھر سے ریزریکٹ ہوگا, مطلب جو میری تھوڑی سی مدد کرے کہ یہ جو ہے لیڈ کرے گا عرب ورلڈ کو, شیعہ نہیں بلکہ سنی لیڈ کریں گے. تو ان کے یہ بہت خواب ہے کیونکہ آٹومن جو امپائر تھا اتنا سکسیسفل تھا, تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر سارے مل کر ان کا ساتھ دیں تو جو, کیونکہ sorry I'm going to say this, کیونکہ موسٹلی جو عرب ورلڈ میں کوئی پیسفل نہیں, اتنی شانتی اتنا سکون نہیں ہے, اس کی وجہ سے جو لوگ یورپ میں آ گئے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں تو وہ جا کے نہیں رہ سکتے, نہ ہی ان کے فیملیز وہاں جا کے رہ سکتی, لیکن وہ جو یہاں آ گئے ہیں اس کو جو ہے یورپ کو جو ہے مطلب اسلام ریلیجن سے یا شریعہ لا لگا کر جو ہے اسے جو ہے اپنا کمفرٹ زون بنا لینا چاہیے. تو اس طریقے سے جو سوچ ہے اس کے پیچھے جو ہے کہ جو خاص طور پہ سنی وہ کہتے ہیں کہ ہم لیڈ کر سکتے ہیں, ہمارے پاس ٹرکی کی وجہ سے کیونکہ وہ آٹومن امپائر جو ایک سکسیسفل امپائر تھا وہ پھر دوبارہ سے ریزریکٹ ہوگا, ایگزیکٹلی ہوگا چونکہ بائبل کہتی ہے. ہاں جی. تو لیکن دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ کون ہیں, کہاں سے آئے جو ٹرکی کے بسنے والے لوگ تھے, ان کی جو ہے ہسٹری ہمیں جو ہے بائبل سے ملے گی. سو بیئر ان مائنڈ, کیونکہ جو سنی ہے وہ لیڈ کرنا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کیونکہ وہ پہلے سفل ہو چکے تھے آٹومن امپائر کے ذریعے, تو اس لیے جو پھر سے جو ہے وہ یورپ کو کانکر کر سکتے ہیں اور ساری دنیا پہ جو ہے ایک کہتے ہیں کہ اسلامک حکومت کو جو ہے لا سکتے ہیں. لیکن بائبل اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس وقت جو ہے بہت ساری ٹینشن ہے سیریا اور ٹرکی کے درمیان بھی. پاسٹر اوباما میں کہتی ہوں I don't know what, کیا اس میں نبوت ہے سرفراز؟ لیکن پاسٹر اوباما ہے ایک ہے ویسے. No, but I'm just saying every time I say President Obama کہنے کی بجائے میں پاسٹر اوباما کہتی ہوں. تو وہ بھی مطلب چاہتے ہیں کہ اساد جو ہے سیریا کے ہیں, وہ بھی جو اتنی مشکل چل رہی ہے کسی طرح سے پیسفل ہو جائے. پھر یہ ٹرکی بھی ٹھیک, لیکن ٹرکی کا رول آخر میں کیا ہوگا؟ کیونکہ جو رشیا ہے وہ جو جیسے ہم نے بتایا کہ وہ ایران عراق ان سب کو لے کے ساتھ مل کر جائے گا, تو اس میں ٹرکی بھی کیسے ان کے ساتھ ملے گا؟ کیونکہ جو اینشنٹ پروفیسی ہے سام 83 میں اس میں ٹرکی کا بھی نام ہے. پڑھ سکتے ہیں نہیں ابھی اس پہ نہیں جائیں گے. تو کہنے سے مراد ہے تو تھوڑی سی بیک گراؤنڈ اس کو سمجھتے ہوئے, اور وہاں آف کورس جو فورس ہے جو وہاں کے جہادسٹ ہے, جہاد کرتے ہیں جنہیں لوگ کہتے ہیں کہ جو واریر ہوتے ہیں جو اپنے مذہب کے لیے جان دیتے ہیں, لڑتے ہیں, وہ مطلب کافی بڑی تعداد میں جو ہے ٹرکی میں اس وقت ہے. تو اس لیے جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس سب کچھ ہے, they've got everything, جو بھی مطلب چاہیے ایک نیشن کو لیڈ کرنے کے لیے جو ہے ٹرکی کے پاس ایسی حکومت ہے, ایسی پلان ہے یا ایسا ان پہ بلیسنگ ہے.
لیکن دیکھتے ہیں کہ جب تک ڈماسکس جو ہے جس کی نبوت ہو چکی ہے، جب تک وہ اس پہ جو نبوت ہے پوری نہیں ہوتی، تب تک جو ہے آگے یہ ٹرکی کا سلسلہ بڑھ نہیں سکتا۔ سام 83 ورس 17 میں جو ہے ٹرکی جو ہے آٹومن امپائر کا جس کا نام ہے، آف کورس ان کی کافی اچھی جیسے اسرائیل کے ساتھ اور یو ایس اے کے ساتھ گڈ ٹائز ہیں، کافی اچھا ان کا جو مطلب ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ ہے۔ انفارچونیٹلی ان دا کمنگ ڈیز یہ دونوں ہی بیٹر ہو جانی ہے، اس لیے کیونکہ جو ٹرکی ہے وہ نیٹو کو چھوڑ دے گا، ان کا ممبر ہے وہ چھوڑ دے گا، اور آپ نے شاید رومر بھی سنا ہوگا کہ ٹرکی بہت دیر سے جو یورپ میں شامل ہونا چاہتا ہے، بٹ بیکاز آف دیئر بیک گراؤنڈ آئی وڈ سے پولیٹیکلی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، آئی ایم ناٹ اے پولیٹیشین بٹ آئی جسٹ اسیوم بیکاز آف دیئر ریلیجیس بیک گراؤنڈ، بیکاز آف بینگ، ہاں جی، تو یورپ جو ہے مینلی رومن کیتھولک ہے، ٹھیک ہے نا، کیتھولک ہے موسٹلی۔ جو یورپین مطلب کنٹریز ہیں جا کے دیکھیں ان کی سوری مطلب ٹوٹل ایکٹیویٹی جو ہے مطلب کیتھولک کے لحاظ سے ہے، تو اس میں جو ہے کہ اسلامک ورلڈ کو ایڈ کر دینا ایک بہت ہی بڑا، اور اینڈ اٹ ڈزنٹ سے ان دی بائبل دیٹ دے ول سبمٹ ٹو اینی ادر اتھارٹی، کیونکہ اسلام کہتا ہے وہ سپریم ہے، وہ پوری رول اور رین پوری دنیا پہ کرے گا whether you like it or not۔ ایون عثمانی خلیفہ جو آٹمن جو جی ایگزیکٹلی وہ انہوں نے حکومت کی، بالکل، تو ان کا جھنڈا اور ان کا نعرہ اور ان کی جو زبان ہے وہ اس کے مطابق جو ہے بائبل پروفیسی میں فٹ نہیں ہوتا کہ یہ یورپ میں اگر شامل ہو بھی جاتے ہیں تو اپنے آپ کو سبمٹ کریں گے، یعنی کہ مطلب کیتھولکس کے انڈر یا کام کریں گے یا پوپ کے انڈر کام کریں گے یا 10 نیشنز جو یورپ کی ہوگی اس کے انڈر کام کر سکیں گے، پھر ممکن نہیں، اٹس ناٹ پاسبل، کیونکہ یہ بائبل پروفیسی میں فٹ نہیں ہوتا۔ سو دیکھتے ہیں کہ پھر سون جو ہے رشیا جو ہے اس کو جو رشیا جو ان کو بہت مطلب ان کی جو ملٹری الائنس ہے اس میں ان کا بڑا ہاتھ ہے، رشیا کافی مطلب جیسے بگ ڈیڈی ہے کہ کافی، وہی اس کو ایک نام جو دیا گیا کولڈ ورلڈ وار میں رشیا، اب اس نے کام زیادہ تیزی سے شروع کر دیا جی جیسے کہ کرائمیا کا ہے، ہاں جی، ہاں جی، ٹھیک ہے، لے لیا، اب وہ چھوٹے چھوٹے اور ممالک کو بھی لینے کی کوشش میں صحیح ہے۔ تو ٹرکی نے آلریڈی جو ویپنز ہیں رشیا سے خریدنے شروع کر دیا، یعنی کہ ان کی کافی اچھی ریلیشن شپ ہے۔ تو آخر میں جیسے ہم نے نبوت پچھلی بار پروگرام میں دیکھا کہ جو رشیا ہے وہ اسرائیل سے جو اس کی دوستی ہٹ جائے گی، مطلب ان کی جو ریلیشن شپ تھی وہ جو کہہ لیں کہ پیچھے ہٹ جائیں گے، اور ایز اے فرینڈ شپ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ختم ہو جائے، ان کی وہ جو ٹائز ہیں وہ ختم ہو جائے، اینڈ سیم ود ٹرکی، اینڈ دیٹس ہاؤ ٹرکی از گوئنگ ٹو جوائن with Russia and all these other nations who are going to come against Israel. Okay, اب ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی فرسٹ آف آل ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کیا جو آنے والی عدالت ہے کن کن قوموں کے لیے ہے، the coming judgment on the nations، وہ جو ایزیکیل 38 یعنی کہ آخری ورلڈ وار جو لگے گا اس میں جو آخری جنگ ہوگی جس میں لارڈ جیسس انٹروین کریں گے، اس میں کون کون سے ملک ہوں گے جس پہ ہم نے پہلے ہی غور کیا ہے، لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ ٹرکی کس طرح سے جو رشیا کا ساتھ دے گا، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چلے گا، بیکاز آف کورس وی لکڈ ایٹ دیز نیشنز ہو دے آر اینڈ واٹ دے آر، ان کے نام بھی بائبل میں، اور خاص طور پہ اگر اف یو مس دا پروگرام سام 83 والا تو اس کو ضرور دیکھیے گا، بٹ وی ول ریکیپ تھوڑا سا اس کو بھی دکھائیں گے۔ تو جو مین اپ کمنگ ایونٹ ہے سفراز، جیسے میں نے کہا زیکیل کی جو بہت دنیا کو مطلب دیٹ ول بی دی اینڈ ٹائمز، اینڈ آف ایج ہو جائے گا، مطلب دنیا کا خاتمہ تو نہیں ہوگا لیکن جو انسان کا خاتمہ ہو جائے گا، اینڈ آف ایج ہو جائے گا، بہت نقصان ہوگا، نقصان ہوگا، اور وہ جو ہم جانتے ہیں مگیڈو میں آرمیگیڈن جو وار لگنا ہے۔ لیکن اس میں دیکھتے ہیں کہ مین پلیئرز میں سے رشیا کے علاوہ اور باقی جو ہو گئے عرب ورلڈ کے علاوہ جو ٹرکی جو ہے یہ ان کا جو کی پلیئر جو ان کا ہوگا رول اس میں، وہ کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ ان دنوں میں کیسا ہوگا، اور خدا جو ہے کیسے ٹرکی کو جج کرے گا اس بات کے لیے، کیونکہ وہ اپنا ہاتھ جو ہے خدا کی چنی ہوئی بنی اسرائیل قوم کے خلاف اٹھائے گا، تو خدا کے مقدس کلام کے ساتھ کیا ہوگا وہ، کیونکہ اس وقت جو ٹرکس ہیں وہ نیٹو کے پارٹنرز ہیں سفراز، ان کی جو پولیٹیکل ریلیشن شپ ہے اسرائیلیز کے ساتھ بھی بہت اچھی ہے، اور ان کی جو کرنٹ کنڈیشن ہے جس طرح سے وہ ہیں وہ ٹھیک ٹھاک ہیں، یو ایس اے کے ساتھ بھی ہیں، یہودیوں کے ساتھ بھی ان کا رویہ ٹھیک ہے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں بائبل میں ٹرکی کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں تو کہاں ہے یہ ٹرکی، ٹھیک ہے، اور کیسے ہم اس کو ٹریس بیک کر سکتے ہیں بائبل میں، اور سب سے پہلا جو حوالہ ہے ہمیں بک آف جینیسس میں ملے گا، اور میں اس کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گی کہ if we look at Genesis 25 اور اس کی verse 22-23 یعنی کہ پیدائش کی کتاب پہلا اور اس کی 25 باب اور اس کی 22 اور 23 آیت میں آپ بائبل میں اسے پڑھ سکتے ہیں۔ I mean some of you have it on your iPhone یا آپ کے آئی پیڈ پہ، تو آپ فوراً نکال سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں، then we can come back to the you know further جو آپ نے ریفرنسز۔ ہاں جی، پیدائش کی کتاب ہے
اس کا جو باب ہے 25 ہے، اس کی 22 آیت ہے. اگر اس کو صرف 22 پڑھ دیں تو بھی ہمیں تھوڑا سا یہ ہے کہ the book of Genesis میں آئزک اور ریبیکا ہمارے پاس ابھی تصویر ہے. آئزک اور ریبیکا تھی، ان کے جڑواں بچے جو تھے پیدا ہوئے. ایک تو تھا یعقوب اور ایک تھا عیسو. اور کیسے جب یہ پریگننٹ تھی تو کس طرح سے اس کے اندر وہ مطلب کیا کرتے تھے، کیا ہو رہا تھا، اور پھر اس نے خدا سے پوچھا. تو یہ بتانے کی کوشش کریں گے. اگر یہ دیکھیں ریبیکا اس کے یہ پریگننٹ تھی، آئزک کی بیوی، اور جو آئزک جو وعدے کا بیٹا تھا اور اس کی بیوی ایکسپیکٹنگ تھی، اس کے اندر جڑوا تھے اس کے پیٹ میں. تو یہ بہت اندر ریسل کرتے تھے اس کے پیٹ میں جب پریگننٹ تھی. تو یہ خدا جی سے سوال کرتی ہے. جی سرفراز. ہاں جی لکھا ہے. تب اس نے کہا کہ 22 آیت ہے پیدائش کی کتاب 25 باب جینیسس چیپٹر 25 ورس 22. اور اس کے پیٹ میں 2 لڑکے آپس میں مزاحمت کرنے لگے. ٹھیک ہے. تب اس نے کہا کہ اگر ایسا ہی ہے تو میں جیتی کیوں ہوں؟ اور خداوند سے پوچھنے گئی. خداوند نے اسے کہا 2 قومیں تیرے پیٹ میں ہیں، 2 قبیلے تیرے بطن سے نکلتے ہی الگ الگ ہو جائیں گے، اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ سے زور آور ہوگا اور بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا. اور جب اس کے وضع حمل کے دن پورے ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں توام ہے، یعنی جوڑے ہیں، جڑواں بچے ہیں. اور پہلا جو پیدا ہوا تو سرخ تھا اور اوپر سے ایسا جیسے پشمینہ، اور انہوں نے اس کا نام عیساؤ رکھا. اس کے بعد اس کا بھائی پیدا ہوا، اس کا ہاتھ عیساؤ کی ایڑی کو پکڑے ہوئے تھا، اس کا نام یعقوب رکھا گیا. جب وہ ربکا سے پیدا ہوئے تو اسحاق 60 برس کا تھا. جی آگے پڑھ دیں، آپ 40 تک جانا پڑے. اچھا جی. اور وہ لڑکے بڑھے اور عیساؤ شکار میں ماہر ہو گیا اور جنگل میں رہنے لگا. اور یعقوب سادہ مزاج ڈیروں میں رہنے والا آدمی تھا. اور اسحاق عیساؤ کو پیار کرتا تھا کیونکہ وہ اس کے شکار کا گوشت کھاتا تھا. اور ربکا یعقوب کو پیار کرتی تھی. اور یعقوب نے دال پکائی اور عیساؤ جنگل سے آیا اور بے دم ہو رہا تھا. اور عیساؤ نے یعقوب سے کہا کہ یہ جو لال لال ہے مجھے کھلا دے کیونکہ میں بے دم ہو رہا ہوں. اس لیے اس کا نام ادوم بھی ہو گیا. تب یعقوب نے کہا تو آج اپنا پلوٹے کا حق میرے ہاتھ بیچ دے. عیساؤ نے کہا دیکھ میں تو مرا جاتا ہوں، پلوٹے کا حق میرے کس کام آئے گا؟ تب یعقوب نے کہا کہ آج ہی مجھ سے قسم کھا. اس نے اس سے قسم کھائی اور اس نے اپنا پلوٹے کا حق یعقوب کے ہاتھ بیچ دیا. تب یعقوب نے عیساؤ کو روٹی اور مسور کی دال دی. وہ کھا پی کر اٹھا چلا گیا. یوں عیساؤ نے اپنے پلوٹے کا حق ناچیز جانا. اوکے، یہ تو برکت جو ہے عیسو کی جو ایکسپلین ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا، ہمیں پتہ چل گیا. تو آگے ہم دیکھ سکتے ہیں ملاکی 1:3، اس میں شارٹ سی ورس ہے ملاکی کی کتاب میں، پہلا چیپٹر، اس کی 3 آیتیں بہت زیادہ ہیں. میں اس کو کٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کروں گی کہ کم سے کم جو ہے there are a lot of verses I can give you. Proverbs 23 جس میں آپ عیسو کا ذکر دیکھ سکتے ہیں. بس اسٹیبلش کرنا ہے کہ عیسو کون تھا. ٹھیک ہے نا، اب پتہ چل گیا کہ یہ ربکا کے جوڑے تھے جو آئزک سے ہوئے. بڑا عیساؤ تھا، بڑا عیساؤ تھا، ہے تو جوڑے تھے لیکن پہلے پیدا ہوا عیساؤ اور بعد میں یعقوب. تو اس لیے عیساؤ کو بڑا بیٹا کہتے ہیں. اوکے، تو اس کے بعد جو جینیسس 26:34 میں ملاکی 1:3 میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ کس طرح خدا کہتا ہے بٹ عیسو I have hated and laid waste his mountains and his heritage for the jackals of the wilderness. مطلب یہ اسٹیبلش کیا ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. آگے جینیسس 26:34 میں اور کلیئرٹی ہمیں تھوڑی سی ملتی ہے کہ عیسو کی شادی کس سے ہوئی؟ ہٹائٹ ریس ایک جو تھی نسل تھی ان میں ہوئے، ہتی تھے. And Esau was 40 years old when he took the wife of Judah, the daughter of Beer. اگر آپ اردو میں پڑھ دیں تو آسان ہو جائے. 26:34 سوری، پیدائش کی کتاب. اور یہ کیسے لوگ تھے؟ یہ قد میں چھوٹے تھے اور جو ان کا جو بال جو بہت ان کے ہلکے ہوتے تھے. اس کے بتائے ہوئے عیساؤ کی جو آگے جو ریس جو چلی ہے، قد چھوٹا تھا اور جو بال اتنے کم نہیں ہوتے تھے. ان کی جو چیک بونز ہوتی تھی کافی ہائی ہوتی تھی اور ناک کافی چوڑا اور سیدھا ہوتا تھا. اور اس لیے جو ہے ان کا جو کہہ لیں کہ بڑے بڑے ہونٹ، ان کے جیسے موٹے موٹے ہونٹ ہوتے ہیں کہ مطلب ایک وہ لک ان کی ایسی تھی. اچھا، ان کی اپنی اپیرنس ایسی تھی. اچھا جی، 26:34 پیدائش کی کتاب جینیسس چیپٹر 26 ورس 34. جب عیساؤ 40 برس کا ہوا تو اس نے بیری ہتی کی بیٹی یہودت
اور ایلون ہتی کی بیٹی بشامت سے بیاہ کیا اور وہ اسحاق اور ربکا کے لیے وبال جان ہوئیں. تو اس کو کہتے ہیں جو ہتائی کی جو ہٹائٹس جو ہے انگلش میں کہتے ہیں، یہ منگولین ریس ہوئی، منگولین ریس تھی جو کتم کے ساتھ اور ہیتھ اور کینان کے بیٹوں کے ساتھ مکس کر کے ان کو منگولین کہا گیا. تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہتائی کی جو قوم تھی یہ جو ہے منگولین ٹائپ، جیسے میں نے کہا شارٹ قد کے، ہلکے ان کے بال، بلکہ کافی آگے سے پیچھے تک ان کی جو فور ہیڈ کی کہتے ہیں لائن، ہیئر لائن کافی پیچھے تک، اور پھر جو ان کا قد بھی چھوٹا، ہائی چیک بونز، ان کی جو گالیں مطلب جو ہڈی جو ہے اٹھی ہوئی، چوڑا ناک، سیدھا، اور اس طرح سے قسم کی ان کی جو لک تھی. اور ان کا رنگ یلو قسم کا کہہ سکتے ہیں، پیل جیسے ہوتا ہے، مطلب گورا نہیں، ان بٹوین جیسے کہہ سکتے ہیں ان کا رنگ تھا. اور ان کے بال کالے اور ان کی آنکھیں کالی تھی، اور یہ داڑھی وغیرہ نہیں رکھتے تھے سرفراز، بیئرڈ لیس ہوتے تھے، اتنا ان کا وہ رواج نہیں شاید ہوگا. لیکن کہا گیا کہ بے شک وہ ایجپشن پینٹنگز میں اگر انہیں دیکھے تو ان کی جو پورٹریٹس بنی ہوئی ہیں اس میں ان کی منگولین کی جیسے کافی پیچھے تک بال ہوتے ہیں لیکن چٹیاں بنائی ہوتی ہے. ہاں، منگولین تو بڑے لڑاکی قوم اور بڑے مطلب کہ زبردست قوم. یہ دو قومیں جو ہے مکس ہو کر جو ان کو جو ہے ہیتھ آف کینان کے اور کتم کے یہ جو دونوں کے مطلب ملا کے جو ان کی ایک قوم بنی ہے. اور اس کے بعد جو دیکھتے ہیں کہ تو ان کی جو ایجپشن جو پینٹنگز میں دیکھیں تو ان میں انہوں نے چوٹی کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس طرح سے اگر ان کے جو اسکلپچر جو ملے ہیں، جو ان کے بت ملے ہیں روئنز میں سے، ان میں ایسا نہیں ہے، وہ ان میں ایسی ان کی لک نہیں تھی جو میں نے پہلے ایکسپلین کیا ہے، اس قسم کے تھے وہ، ٹھیک ہے. اور یہ جو تھے کام کرتے تھے آف کورس پیلسٹائن کے علاقے میں، میسوپوٹیمیا میں انہوں نے کام کیا، ایشیا مائنر میں کافی ان کے جو جب جوئش انسائکلوپیڈیا آپ دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو بہت ساری ان کی ہسٹری کے بارے میں پتہ چلتا ہے، ان کی جو کیا نسل تھی، کہاں سے آئے، کیسا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، جو ہر مطلب بات ایک پتہ چلتی ہے. تو پتہ چلا کہ ہمیں جینیسس 28:8-9 میں دیکھ سکتے ہیں، ذرا پڑھنا پڑے گا کہ عیسو also married a daughter of Ishmael. عیسو نے اشمائل کی بھی ایک بیٹی سے شادی. 28:8-9 پیدائش کی کتاب، ہاں جی، اس کا 28 باب، اس کی 8 آیت پڑھتے ہیں. ہاں جی، 8 اور 9. اور عیساؤ نے یہ بھی دیکھا کہ کنانی لڑکیاں اس کے باپ اسحاق کو بری لگتی ہیں، تو عیساؤ اسماعیل کے پاس گیا اور مہلت کو جو اسماعیل بن ابراہیم کی بیٹی نبایوت کی بہن تھی بیاہ کر اسے اپنی اور بیویوں میں شامل کیا. سو عیسو نے کیا کیا، اشمائل جو ابراہیم کے ہاجرہ سے جو بیٹا پیدا ہوا تھا اس کی بھی بیٹی سے شادی کی. اوکے، تو حالانکہ جو آئزک تھے، اسحاق تھے، اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن عیسو نے پھر بھی جو تھا باقی جو اس کی بیویوں کے ساتھ ان کی بھی بیٹی کو، اشمائل کی بیٹی کو بھی اپنی بیوی بنا لیا. تو اس میں بہت سارا آگے چلتے 36:11-2 پڑھ لیں جینیسس. یہ جب آپ پوری بک آف جینیسس پڑھیں گے تو اس میں آپ کو پوری ہسٹری پورے پروفٹس کی ملے گی، کون کس کا بیٹا تھا، کتنی شادی ہوئی، کس سے آگے بڑھے، پوری. دس از سو بیوٹیفل، آپ کبھی اس کو چھوڑنا نہیں چاہیں گے کتاب کو، اتنی مزیدار اس میں مطلب انفارمیشن آپ کو ملتی ہے. 36:11 ہاں جی. اور اوہلیابامہ کے بیٹے جوانا کی بیٹی سبعون کی نواسی عیساؤ کی بیوی تھی. یہ ہیں عیساؤ نے اس کے یعوس اور بلام اور قورہ پیدا ہوئے. تو یہ ان کے بیٹوں کے نام ہے، آگے دیکھ سکتے ہیں کہ جو عیساؤ کے بیٹوں کے نام ہاں جی، ایڈوم جو کہلایا، تو ان کے آگے بیٹے ہیں. پھر یہ جو ٹیمانی ایک ٹیمان، ان کا بیٹا کا نام تھا تیمان، اور تیمانی کے نام سے جو تھا اس جگہ کا نام رکھا گیا، اور وہ بھی جینیسس 36-34 میں دیکھ سکتے ہیں. مطلب آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے یہ کہاں سے کہاں تک آتے گئے، ٹھیک ہے. Okay, so he had more children, more sons, more daughters. جو جینیسس 36-13 میں ان کے نام ہیں سارے سرفراز، ٹھیک ہے. پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. کہاں پہ؟ جینیسس 36:13. ہاں جی، 36:13 میں ہمیں ان کے نام، یہ بہت زیادہ نام، کافی نام ہے، آپ اپنے اون ٹائم میں پڑھ سکتے ہیں. زیادہ پڑھ لیں تو بڑی اچھی بات ہے. یہ پتہ لگ جائے گا کہ رویل کے بیٹے یعنی عیساؤ، رویل کے بیٹے یہ ہیں نحت اور زارا اور سما اور مزا، یہ عیساؤ کی بیوی بشامہ کے بیٹے تھے. ٹھیک ہے، اوکے. تو آگے 36:20-43 میں ہم دیکھ سکتے ہیں
کہ جو کیسے انہوں نے اس سیئر کی اس جگہ کو چھوڑا. پھر آگے یسوع جو ہے جسٹ نوٹ ڈاؤن جینیسس 36:20-43 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے آگے کیا کیا. ڈیٹونمی میں دیکھنا پڑے گا, استثنا 2:12 میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوا. اچھا, اس میں جو ہے جینیسس 36:20-43 میں جو ہے اس میں جو یسوع ہیں انہوں نے جو تھا اس ساری مطلب اس جگہ کو جو وہاں کے رہنے والے تھے سب ڈسٹروائے کر کے انہوں نے کیسے فتح پائی, وکٹری پائی, اور ان کے سارا جو تھا جی بالکل لکھا ہے. رئیس مجدل, رئیس ایرام, یہ ان کے بچوں کے ادوم کے رئیس یہی ہیں جن کے نام ان کے مقبوضہ ملک میں ان کے مسکن کے مطابق دیے گئے. یہ حال ادومیوں کے باپ اسحاق کا ہے. اوکے, ڈیٹونمی 2:12 ڈیٹونمی 2 استثنا 2:12 میں دیکھیں گے ڈیورنگ دا ٹائم جب نیبوکدنیزر جو تھا اس کا اپنا ایک دنیا تھا جسے وہ کانکر کر رہا تھا, اور پہلے شعیر میں حوری قوم کے لوگ بسے ہوئے تھے, لیکن بنی عیساؤ نے ان کو نکال دیا اور ان کو اپنے سامنے سے نیست و نابود کر کے آپ ان کی جگہ بس گئے. اوکے, میک دیٹ کلیئر فار اس پلیز. ہاں جی, یہ وہاں سے ہم لیتے ہیں 10ویں آیت سے لیتے ہیں, تو ہمیں یہ پھر ان کی جو فتح ہے عیساؤ کی آگے اولاد کی, انہوں نے فتح کر کے وہ بھی بڑھتے گئے. تو یہ عرب کی طرف یہ ایسے سلسلہ جیسے منگولیا ہے, آپ نے کہا کہ اس میں سے بہت سے بچے منگول گئے, تو اس سائیڈ میں یہ عیساؤ کی اولاد جو تھی نکلنا. تو انہوں نے کیا کیا, ان کو فتح ملی اور انہوں نے کانکر کر لیا, وہ وہاں کے جو رہنے والے تھے سب کو جو تھا مطلب کلیئر کر دیا. اوکے, ڈیورنگ دا ٹائم. اچھا, آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جب نیبوکدنیزر کا جو دور آیا تو اس نے کافی جو تھا مطلب قبضہ کیا, فتح پائی, اس نے کافی دور دور تک پہنچا. تو اس کے دوران جو تھا جو راجہ تھا ایڈوم کا, دا کنگ آف دا مواب آپ کو پتا ہے کہ روت کی بیک گراؤنڈ وہاں سے ہے, لوت کا نواسا تھا. ایمونائٹ جو تھے, ایمونائٹس جو تھے, اور ٹائرس کا, یہ جو بھی مطلب وہاں اس وقت حکومت تھی, یہ زیڈکایا کے ٹائم میں یہ سب کچھ ہوا, جب کنگ زدکایا کے انڈر جو سب کچھ ہوا, اس وقت جو ایڈومائٹ جو تھے, جو کنگ آف ایڈم تھا, ایڈم جو مطلب ان کا یسوع کا, اس کے آگے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے جو تھی پوری لینڈ, پورا سب کچھ جو تھا, یہ سارے علاقے نیبوکدنیزر کے ہاتھ میں دے دیے تھے جو بیبیلون کا راجہ تھا. ٹھیک ہے, جس نے فتح پائی, اور اس نے جو تھا اس مطلب ہر چیز پہ, ناٹ جسٹ انسانوں پہ, زمین پہ, پر ان کی جو جانور تھے, ہر چیز کو اس نے اپنے قبضے میں لے لیا. اس کا جو سینٹر تھا وہ بابل تھا, یعنی بابل کا, اور بابل کا جو عراق آج ہے اس علاقے میں نبوکدنیزر جو تھے وہ اس میں انہوں نے حکومت کی, اور بلکہ یہ پورے علاقے میں عرب میں مطلب نبوکدنیزر کی. بالکل, اور اس وقت جو عیساؤ کی اولاد تھی, بیٹوں کے بیٹے تھے, سب کوئی تھے نیبوکدنیزر کو ہی سرو کرتے تھے. ٹھیک ہے, اس کے انڈر جو آ گیا سب کچھ, وہ ایک مطلب اس کے دوران پہ نیبوکدنیزر نے سب کچھ کیا. اوکے, جیرمیہ 27 اس کی 3 آیت اور پھر 6 اور 9 میں دیکھ سکتے ہیں پھر کیا ہوا اس کے بعد. اینڈ اٹ شیل کم ٹو پاس that the nation and the kingdom which will serve the same Nebuchadnezzar the king of Babylon, یہ مطلب اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے. یہ آپ عزیز بہنوں بھائی کو لکھ لیں, یرمیہ کے نبی کی کتاب ہے, اس کا جو چیپٹر پہ 27 تیسری آیت پڑھیں, اور تیسری آیت آپ ضرور یہ لکھتے جائیں تاکہ آپ جب سسٹمیٹک پڑھیں گے تو پتہ لگ جائے پھر وہاں کیا ہوا. اور ان کو شاہ ادوم, شاہ مواب, شاہ بنی امون, شاہ سور اور شاہ سیدہ کے پاس ان قاصدوں کے ہاتھ بھیج جو یروشلم میں شاہ یہودا صدقیہ کے پاس, یعنی ابھی صدقیہ بادشاہ کی بات کی, ٹھیک ہے, کے پاس آئے ہیں, اور تو ان کو ان کے آقاؤں کے واسطے تاکید کر کے رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم اپنے آقاؤں سے یوں کہنا کہ میں نے زمین کو اور انسان و حیوان کو جو روئے زمین پر ہیں اپنی بڑی قدرت اور بلند بازو سے پیدا کیا, اور ان کو جسے میں نے مناسب جانا بخشا, اور اب میں نے یہ سب مملکتیں اپنے خدمت گزار شاہ بابل نبوکدنیزر کے قبضہ میں کر دی ہیں. فنش, I think people can read in their own time. تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سارا سلسلہ ڈسپیئر ہو گیا, نیبوکدنیزر کے ہاتھ میں چلا گیا, تو وہاں ختم ہو گیا. فاتح جو تھا یہ نبوکدنیزر ہو گیا. تو کہاں یہ جو کہاں گئے پھر ایڈومائٹ جو تھے, کہاں کیا خاتمہ ان کا کہاں ہوگا. جو ان کا جو لیڈر تھا, ون آف دا لیڈرز جو ان کے ٹرائب کا, قبیلے کا, یسوع کا جو تھا, وہ تیمن, اس کا تیمن جو ہم نے نام پڑھا, تیمان, ٹھیک ہے, بالکل, جو یسوع کے جو ٹرائب کا قبیلے کا جو لیڈر تھا اس کا نام تھا تیمون تھا. ٹھیک
ٹھیک ہے. پھر لینڈ آف تیمون اسی کے نام سے جو تھا جگہ کو کا نام رکھا گیا جب نیبوکدنیزر نے سب ہلاک کر دیا. بالکل بالکل. ٹھیک ہے. ہاں جی. تو جو یہ ہے پھر اس لیے ہمیں ایوب کی کتاب چیپٹر 2 ورس 1 میں جو ہے دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ جو بیٹا ہے عیسو کا تیمان جس کا نام ہے یہ کیسے آگے بڑھتا ہے اور کیسے فتح پاتا ہے. بڑی انٹرسٹنگ ہسٹری کو آپ ٹچ کر رہے ہیں اس وقت کیونکہ جاب جو ہے ایوب نبی ہے اس واقعہ کا اکاؤنٹ دیتا ہے ہمیں بتاتا ہے کہ یہ لوگ کون تھے اور کیا ہوا اور ان کا جو عیسو کے جو ڈسینڈنٹس تھے مطلب اینشنٹ ہسٹری جو کہہ رہے ہیں کہ اس سے ایوب سے 2500 سال پہلے کی جو بات ہے وہ ایوب نبی کیسے اس کو جو دہراتے ہیں اپنے اس میں کتاب میں بائبل میں اس کا ذرا پڑھے. ایوب 2:1 ایوب کی کتاب ایوب نبی کی کتاب اس کا چیپٹر 2 ہے. عزیز بہنوں بھائی اب نکال لیں. بڑے خوبصورت پہم جو ہم حصے میں جا رہے ہیں اور آج پتہ لگا کہ عیساؤ کی جو اولاد ہے وہ ان کا جو سسٹم وہ کہاں ان کا اینڈ ہوتا ہے. جی ایوب کی کتاب اس کا 2 باب یعنی چیپٹر 2. آج ورس کتنے ورس ہے سوری ہاں دوبارہ آزما چیپٹر 2 ایوب کی کتاب چیپٹر 2 جاب 2:1 ہاں جی 2:1 پہلے. ہاں اس کو جو ملنے کے لیے ایوب کو آئے تو وہ یہ تھے ٹیمنائٹ کے لوگ تھے. بتا دیں. ہاں تیمان کی جو اولاد تھی. ہاں جی. پھر ایک دن خدا کے بیٹے آئے کہ خداوند کے حضور حاضر ہوں اور شیطان بھی ان کے درمیان آیا کہ خداوند کے آگے حاضر ہو. اور خداوند نے شیطان سے پوچھا کہ تو کہاں سے آتا ہے؟ شیطان نے خداوند کو جواب دیا کہ میں زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا اور اس میں سیر کرتا ہوا آیا ہوں. خداوند نے شیطان سے کہا کیا تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا؟ کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راست بات آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہو کوئی نہیں. اور گو تو نے ہم نے یہ دیکھا پیم جی پہلی آیت میں ہی ہے کہ وہ خدا کے لوگ کہلاتے تھے. ظاہری بات ہے کہ عیساؤ کی اولاد میں سے تھے. اوکے سو اٹ جسٹ کیریڈ آن. there's a long history اس کے درمیان ہے بہت کچھ لکھا ہوا ہے. مطلب میں I don't want to confuse our people but establish یہی کرنا ہے کہ جو اس کا بیٹا تھا ان کے قبیلے کا جو لیڈر تھا اس کا یہ نام تھا وہ کیسے آگے بڑھے. اور پھر جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں لیٹس لک ایٹ جینیسس 36 سوری اور اس کی 33 آیت دیکھ لیتے ہیں اور پھر فرسٹ کرونیکل 144 دیکھنا بہت ضروری ہے. پیدائش کی کتاب اس کی 36 I'm really skipping quite a lot of the scriptures کیونکہ یہ اس میں بہت ساری انفارمیشن ہے. پیدائش کی کتاب 36 میں کون سی آیت آپ نے بتائی؟ 33 چیپٹر 33 اچھا جی 33 آیت ہے جی. ٹھیک ہے. بالا مر گیا اور یوباب بن زارا جو بسرا ہی تھا اس کی جگہ بادشاہ ہوا. چلو اوکے یہ بھی ہو گیا کٹ ہو گیا جلدی. پھر یوآب مر گیا اور حشیم جو تیمانیوں کے ملک کا باشندہ تھا. اور یہ جو بصرہ جو ہے عراق میں یہ تھی سرفراز بصرہ کا جو ہے جسے عراق میں ہے آپ کو پتہ یہ شہر ہے. اوکے لیٹس لک ایٹ 1 کرونیکلز اس کی چیپٹر 1 ورس 44. مطلب کیسے یہ آگے بڑھتے گئے اور کیسے یہ ہلاک ہو گئے اور کہاں تک جو ہے اس وقت بسیں. there's so much to cover but I think we're almost going to get there. کتنا تواریخ کرونیکل؟ First Chronicles chapter 1 verse 44. جی 44 پڑھتے ہیں عزیز بہنوں بھائیوں. اور بالا مر گیا اور یوباب بن زارا جو بسرا ہی تھا اس کی جگہ بادشاہ ہوا. اوکے تو یہ جو ہم نے نام پہلے ان کے بچوں کے پڑھے ہیں وہی ڈیسینڈنٹ آگے آگے چلتے جا رہے ہیں. تو یسایہ 34 اس کی چیپٹر 6 ورس 6 پڑھ لیتے ہیں 34. اس میں ہم دیکھیں گے کہ جو 2 ٹرائبز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر پائیں گے ہم جو 2 قبیلے ہیں. کیونکہ ہم نے اس میں جو ہے کن کو ڈھونڈنا ہے ہم نے آٹومن کو ڈھونڈنا ہے کہ کیسے وہ ان کے جو ڈیسینڈنٹ کیسے عیسو سے یہ چلتی آیا ہے نسل نامہ چلتا آ رہا ہے اور کس طرح جو آٹومن جو امپائر آخر میں ریزریکٹ ہونا ہے وہ کون لوگ تھے کہاں سے آئے تھے. سو وی جسٹ ریلی گوئنگ بیک ان 2500 ایئر. یسایہ 34:6 ہاں جی 6 ٹھیک ہے. خداوند کی تلوار خون آلودہ ہے وہ چربی اور بروں اور بکروں کے لہو سے اور مینڈوں کے گردوں کی چربی سے چکنا گئی کیونکہ خداوند نے بسرا میں ایک قربانی اور قدوم کے ملک میں بڑی خون ریزی ہے. ہاں دیکھا وہاں قربانیاں کرتے تھے نا کیونکہ خداوند کے لیے بسرا میں ایک قربانی
اور ادوم کے ملک میں بڑی خون ریزی ہے. ہاں کیا تھا؟ ادوم کے ملک میں بڑی خون بہت ریزی خون ریزی، یعنی کہ تباہی ہے نا، ہلاکت جو مطلب ہم آج کل بھی ملکوں میں دیکھ سکتے ہیں. اوکے لیٹس لک ایٹ Isaiah 63 verse 1. ہے. ہاں جی 30 یہی یسایہ ہاں جی 63 63 اور اس کی پہلا، اس کو پھر کٹ کر کے we're going to jump quickly forward. یسایہ کی ہاں کتاب جی اس کا یسایہ 66 باب no 63 ہاں 63 باب. اس کی جب آپ پڑھیں گے، ابھی تو ہم ایک پڑھیں گے، اگر صفحات سمجھیں گے تو آگے ہاں بھی، جی لیکن اس کو آپ پورا پڑھ کے پہلی ہے. دیکھیں، اس کو آپ کو اور ملے یہ گا. کون ہے جو ادوم سے اور سرخ پوشاک پہنے بصرہ سے آتا ہے؟ یہ جس کا لباس درخشاں ہے اور اپنی توانائی کی بزرگی سے خرامہ ہے. یہ میں ہوں جو صادق القول اور نجات دینے پر قادر ہوں. تیری پوشاک کیوں سرخ ہے، تیرا لباس کیوں اس شخص کی مانند ہے جو انگور ہاؤس میں رونتا ہے. یہ تھی 36 کی پہلی آیت تھی. یہ کون ہے جو ادوم سے اور سرخ پوشاک پہنے بصرہ سے آتا ہے. اوکے سو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کامن مطلب ان کی جو کہہ لیں کہ جو نسل چلتی آ رہی ہے، کیسے آگے 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 یہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں کہ یہ عیسو سے جو اس کے بیٹے ہیں ان کے آگے قبیلے جو چلتے آ رہے ہیں. تو آج ہم اس میں یہ دیکھنا چاہیں گے کہ یہ آٹومنز جو تھے، یہ تو انگلش کا ورڈ ہے لیکن عثمانی خلیفہ عثمان ہے نا. اوکے دس لیکن وہ کمز فرام اے ورڈ، خلافت کہلاتی تھی، ٹرکش ورڈ ہے یہ جسے عثمان، لیکن انگلش میں ہم آٹومن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا اس کا مطلب یہ ہے. تو دیکھتے ہیں کہ جو عثمان ٹرکس جو تھے، اس میں سے کیسے یہ آٹومنز کا جو قبیلہ، یہ کیسے یہ ڈیسینڈنٹس کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں. ٹھیک ہے، ہم عبید کی کتاب میں دیکھیں چیپٹر 9 میں جو ہے، آپ اپنے اون ٹائم میں پڑھیں عبید میں اس میں لکھا ہے کہ یہ جو آٹومنز تھے یہ ٹیمانی آف ایڈم کے لوگ تھے. سرفراز، یہ جو عیسو کے قبیلے کا سردار تھا اس کا نام تیمانی تھا، اور دا لینڈ آف تیمانی. یہ دیکھیں کہ کافی ہوشیار تھے. انہوں نے اپنے سرفراز عورتوں کو ایجوکیٹ کیا، انہوں نے اپنے مردوں کو ایجوکیٹ کیا، اور ینگ لڑکوں کو واریئرز بنایا. ان کی یہ ایک بہت خوبی تھی جو ٹرکی کی جو کہہ لیں کہ جو سکسیسفل تھے، یہ ان کو سفلتا جو ملی، جو کیا کہتے ہیں کہ یورپ تک پہنچ گئے، کیونکہ ان کا جو خواب تھا انہوں نے مطلب اس طرح سے اس کو پورا کیا کہ انہوں نے اپنی عورتوں کو آگے لگایا، آدمیوں کو ٹرین کیا، اور جیسے ان کا کلچر جو ایون تو الاؤ نہیں کرتا تھا، ان کی جو بیک گراؤنڈ تھی کہ عورتوں کو مردوں کو برابر کے نہیں، لیکن جو انہوں نے کیونکہ انہوں نے فتح پانی تھی، لکھا نا کہ خون بہت تھا وہاں، بہت تباہی ہوتی تھی، کیونکہ ان میں ایک جذبہ تھا کہ ہم نے کانکر کرنا ہے. تو یہ موت سے بھی ڈرتے نہیں تھے، خون خرابہ کرنے سے ڈرتے نہیں تھے. تو انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو تھا ایک وارئر کی طرح ٹرین کیا، تیار کیا، جس کی وجہ سے جیسے ہی بچے کو ٹرین کیا تو اس کے دل میں یہ آ گیا کہ ہم نے فتح کرنی ہی کرنی ہے. اور آج بھی بہت سارے مسلم دنیا کا یعنی کہ ملکوں کا یہ ہے کہ چھوٹے سے بچے کو جو ہے بچپن سے تیار کرنا، خون خرابے کے لیے نہیں بلکہ ان کو تعلیم دینی اپنی مذہبی، کہ آپ نے جو ہے یو آر دا بیسٹ ان دا ورلڈ. آپ کے نیچے مذہبی تعلیم تیار، مذہبی تعلیم تھا. اسی طرح ٹرکوں نے کی، اسی طرح ٹرکی سے، اسی لیے ان کو جو تھا وہ فتح ملی. ٹھیک ہے، تو یہ جو آٹومنز جو ہیں یہ کیسے جو تھے، کون تھے؟ دیور عبید کی کتاب میں آپ کو ملے گا کہ ان کی جو تھی فاؤنڈر جو تھے اس ڈائنسٹی کے جو تھے وہ تھے اوتھمن واز دا فاؤنڈر آف دا اوٹومن ڈائنسٹی. اوتھمن اس کا نام تھا، اور بائبل اس کو اوٹمن کہتا ہے، کیونکہ عبید 9 میں اسے پڑھ سکتے ہیں. عبید پہلا چیپٹر ہے اور ایک ہی ہے، اور اس میں 9ویں آیت ہے. اے تیمان تیرے بہادر گھبرا جائیں گے، یہاں تک کہ کوہستان عیساؤ کے باشندوں میں سے ہر ایک کاٹ ڈالا جائے گا. ٹھیک ہے، اس قتل کے باعث اور اس ظلم کے سبب سے جو تو نے اپنے بھائی یعقوب پر کیا ہے، تو خجالت سے ملبس ہمیشہ کے لیے نیست ہوگا. اوکے لیٹس گو فردر ناؤ. اب ہم دیکھتے ہیں جو عمر ہے جینیسس 36:11 میں مینشن ہے، جس کا یہ جو کامن نام ہے جو ترکیوں کا، ترکی لوگ جو ہوتے ہیں ان کا یہ بڑا کامن نام ہے. سفراز کو پتا ہوگا عمر جو نام ہے یہ بڑا کامن نام ہے جو رکھا جاتا ہے 36:11 میں. یہ وہ لوگ ہیں جو جیسے ٹرکی جو ہے آج ماڈرن ڈے ایڈوم ہے. ہمارے پاس ایک میپ ہے جس میں آپ اینشنٹ نام ہے ملکوں کے، اور جو اس وقت جو ٹرکی کا نام ٹرکی ہے آف کورس، لیکن ایڈوم جو تھا وہی آج ٹرکی ہے. اوکے یہ اس کا 36:11 میں یہ دیکھ سکتے ہیں. بڑی خوبصورت جی معلومات کی انتہا ہو گئی ہے. پہلی جینیسس کی کتاب میں ہی الیفز کے بیٹے تیمان اور عمر اور صفو اور جاتام
اور کنز سے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلو یہ علی اسٹیبلش فز کے بیٹے بتائے ہیں جی تیمان، عمر اور صفوہ اور جتام اور کنز، 5 بیٹے تھے. سو یعقوب کا بھائی عیسو نے اپنی برتھ رائٹ بیچی شروع سے ہی، مطلب الٹا ہی چکر چلا. تو چلتے 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 قوم جو ہے یہاں تک پہنچی کہ جو تھے انہوں نے آگے قبضہ کیا، رک گئے. اب یہ ماڈرن ڈے ٹرکی ہے. ایڈم کی جو لوکیشن ہے بائبل میں وہ اینڈ ٹائم میں ڈسکرائب کی جاتی ہے، جیسے سام 83 کا ہم ذکر کرتے ہیں. اور ہمارے سامنے ہاں جی جو میپ بھی ہے، اینشنٹ میپ آپ دیکھ سکتے ہیں. بائبل کے ٹائم میں جو تھا ان کا کیا نام تھا جیسے لکھا ہوا ہے. تو اس کے بعد جو ہے ابھی اس وقت جو ہے انہیں ٹرکی اس کو کہا جاتا ہے. اور اس پہ جو ہے اسرائیل اور ٹرکی کے درمیان جو تھا سفرز، جب برٹش امپائر نے بھی وہاں حکومت کی تو کافی ان کا پانی کے جو جہاں کراسنگ وغیرہ ہے ان کا کافی اس پہ تھا، لیکن بعد میں جو آزاد کیا. تو یہ دیز آر آل دی پالیٹکس، آئی ڈونٹ ریلی وانٹ ٹو گو انٹو دیم. اینڈ آلسو جو ہے اس کی لوکیشن جو ہے بائبل ہمیں اینڈ ٹائم میں بتاتا ہے، جسے ہم دیکھ سکتے ہیں عبید کی کتاب میں. ونس اگین عبید 13-14 میں آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اس کی جو لوکیشن ہے بڑی انٹرسٹنگ لوکیشن ہے. اور یہ جو ایک ورس ہے اسے پڑھنا پڑے گا، بڑی انٹرسٹنگ ہے. Thou shouldn't have entered into the gates of my people in the day of their calamity, neither should thou have stood in the crossway to cut off all those that did escape. عبید 13-14 میں جو ٹرکی کی لوکیشن ہے یہ کراس روڈز ہے جو یورپ اور ایشیا کو کراس کرتے ہیں. آپ دیکھ بھی سکتے ہیں بڑی خوبصورت. جب میں اس کی اسٹڈی مطلب تیار پریپیئر کر رہی تھی تو موزیز نے میرے چھوٹے بیٹے نے کہا جی وی ڈیڈ اے فل اسٹڈی آن ٹرکی. اٹس ون آف دا موسٹ بیوٹیفل سرفراز آئیلینڈ ہے، خوبصورت ہے. اور میں بتانا چاہتی ہوں یہاں ایشین مائنر کی 7 کلیسیائیں، 7 چرچز آف ایشیا مائنر جو تھی ٹرکی میں پہلے چرچ. یہ سارا پورا کرسچن ہوتا تھا ورلڈ. اور کیسے یہ دیکھیں کہ عیسو نے کیسے اپنی حرکت سے آ کے جو تھے اپنے اس طریقے سے اس کو بنایا. لیکن دس ٹرکی واز ایکچولی اے کرسچن ورلڈ، جہاں بہت ہم اس کے بارے میں بک آف ریولیشن جسے خدا جو ہے آخری جو کتاب ہے بائبل کی اس میں ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیسے کلیسیاؤں کی محبت ٹھنڈی پڑ گئی، وہ کسے ایک دوسرے سے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. اور دس واز ایکچولی دا روڈ وے یورپ کو اور ایشیا کو جو تھا کنیکٹ کرتا تھا. اور یہاں جو تھی 7 کلیسیائیں جس کا جو ہے خدا نے چاہا تو ہم ضرور نے وزٹ کریں گے. میری بڑی خواہش ہے، دلی خواہش ہے کہ ان جگہ کو روئنس کو جا کے دیکھا جائے جہاں خداوند کی محبت کے لیے لوگوں نے اپنی جان دی. اور آہستہ آہستہ I'm sorry to say کہ جو مسلمز وہاں کے رہنے والے ہیں انہوں نے نہیں رہنے دیا کرسچنز کو اور آہستہ آہستہ کر کے سب کو نکال دیا. اور یہ ویسے ایکچولی خواب ہے مسلم ورلڈ کا کہ وہ پوری دنیا پہ حکومت کریں گے. لیکن میں اتنا کہوں گی کہ اگر آپ محبت سے باقیوں کو بھی جینے دیں گے، رہنے دیں گے تو ضرور ہے جو سچائی ہے وہ پرویل کرے گی. سچائی کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے. لیکن زبردستی سے پتھر مارنا، اور کئی بار تو ٹورسٹ جاتے ہیں ان کو پتھر مارتے تھے، پتہ آپ کو جب ٹرکی میں جاتے تھے نا ٹورسٹ کرسچن لوگ جاتے تھے اپنی چرچز کو دیکھنے کے لیے، روئنس کو دیکھنے کے لیے، کیونکہ بڑی ہسٹری ہے بک آف ریولیشن جو بھرا ہوا ہے. تو جو تھے بچے کو پتہ نہیں کیا ٹریننگ دیتے ہیں، یہ پتھر مارتے ہوتے تھے تو لوگ بہت اپسیٹ ہو جاتے تھے، نہیں جاتے تھے. بٹ تھینک گاڈ کہ پھر سے جو ہے لوگوں نے ٹرکی کی طرف جانا شروع کرا. I mean these are just few people، ساری دنیا کا تو نہیں ہے بٹ لیکن بہت افسوس ہوتا ہے کہ اب اس وقت کوئی اتنے زیادہ وہاں مسیحی نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے ٹرکی جو ہے یورپ میں شامل ہونا چاہتا ہے اور تاکہ کیونکہ جو وٹ ایور اٹ از کہ باقی دنیا کو بھی جو ہے ختم کر دیا جائے. بٹ آف کورس گاڈ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. سوری میرے الفاظ ذرا ایموشنل کئی بار ہو جاتے ہیں. تو 36:11 میں ہمیں پتہ چلتا ہے جو ہے ٹرکی ماڈرن ڈے جو ہے ٹرکی ہے اور ایڈم تھا. اور ایڈم کی لوکیشن بائبل کے اینڈ ٹائم میں بتائی گئی ہے. عبید 13 اور 14 میں کہتے ہیں کہ یہ جو تھی کراس روڈ آف ایشیا، یورپ اینڈ ایشیا ہے. اور اسی سے جو ہے ایک جو کنٹری کا کہتے ہیں نا ایک جو سرفراز ایک اس کو میپ پہ جو کہہ لیں کہ اس کو دیکھیں تو بڑی شان ہے اس کی، کیونکہ اس میں تو ایک تو ہسٹری ہے آٹومن امپائر کے جو آج ماڈرن ڈے ٹرکی ہے. پھر دوسرا جو امپائر آف غازیز، دا رائز اینڈ ڈکلائن آف آٹومن امپائر 1280 سے 1808 1808 سے لے کے کافی دور تک. اس کو آپ پوری ہسٹری دیکھنا چاہیں تو کیمبرج یونیورسٹی کے پریس اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا اس کے بعد جو ہے جب یہ کراس وے ہے گیٹ آف مائی پیپل، خدا جی کہتے ہیں بس ٹائم چلا بھی گیا اس سے. اچھا اسے ہم نیکسٹ ویک جو ہے اف ناٹ نیکسٹ ویک تو ویک آفٹر اس سے کمپلیٹ کریں گے. تو اس میں جو ہے آئزک کی پروفیسی بھی آتی ہے. آئزک کیا کہتے ہیں؟ جن کے یہ بیٹے ہیں وہ اس کے بارے میں خدا ان کے ذریعے کیا کہلاتے ہیں کہ عیسو تو نے کیا کیا
اور تیرا کیا ہونے والا ہے. So I don't know. Isaac also promised Esau the birthright. جی ہے نا, بالکل آئزیک ہے، نے جو بالکل عیسو سے ایسے- تو تھی اپنی. ہاں جی. جی اور اس میں کہا, یہ کہا, پڑھیں گے تو بڑا اچھا لگے گا. اس میں کہا ہے کہ دیکھ تیرے بسنے کی جگہ دور ہوگی. لکھا ہے behold thy dwelling shall be away from the fatness of the earth and the dew of heaven above. 27 پڑھ دیں آپ جینیسس اینڈ دین 27 چیپٹر اس کی 39-40 میں. رائٹ 27 جی. تو جو یہ جو آئزیک نے پرومس کیا تھا, عیسو نے برتھ رائٹ کو لے لیا, برتھ رائٹ کو جو تھا دے دیا. تو اس میں جو ہے جینیسس 27-39-40 میں. جی ضرور پڑھتے ہیں. یہاں لکھا, تب اس کے باپ اسحاق نے اس سے کہا, زرخیز زمین میں تیرا مسکن ہو اور اوپر سے آسمان کی شبنم اس پر پڑے. تیری اوقات بصری تیری تلوار سے ہو. تیری اوقات بصری یعنی تیرا جو بسر ہے تلوار سے, کھانا پینا رہنا سہنا, تیری اوقات بصری بسر اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے تو تلوار ہی استعمال کرے گا, تلوار سے ہو. اور تو اپنے بھائی کی خدمت کرے, جب تو آزاد ہو تو اپنے بھائی کا جوا اپنی گردن پر سے اتار پھینک. اچھا, پھر اس میں یہ ہے کہ جو تیرے رہنے کی جگہ ہوگی, یہی ہے کہ اس میں جو نیچرل را مٹیریلز اور ریسورسز نہیں ہوں گے, اور وہ کیا ہوگی, بیرن اور راکی یعنی کہ پتھریلی زمین ہوگی, بہت محنت کرنی پڑے گی. اس لیے یہ جو ہے جو کانفلکٹ ہوئی بھائیوں کے درمیان میں جو ہوا, تو جو آئزیک کا, ہاں جی, یعقوب اور عیساؤ کے درمیان, اس کی وجہ سے خدا نے کہا کہ تو کیسی جہاں کوئی نیچرل ریسورسز نہیں ہوگی, کوئی ایسا را مٹیریل نہیں ہوگا, پتھریلی زمین ہوگی, بنجر زمین ہوگی جس پہ تجھے جو ہے کام کرنا پڑے گا. اور اس کا ہیریٹیج کیا ہوگا, ولڈنس ہوگی, بیابان ہوگا, بیابان ہوگا. تو دیکھ سکتے ہیں کہ جو آف کورس یہ جگہ اب تو بیابان نہیں ہے. ظاہری بات ہے وہ شکاری تھے, عیساؤ تھے, تو جنگل میں بسیرا تھا ان کا. تو اس لیے جو ٹرکی ہے وہ جو اپنا لائیولیہڈ ہے, مطلب زندہ رہنے کے لیے تلوار کا استعمال کرے گا, اور وہ ہوا, جس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں کوئی کرسچنز نہیں ہے, باقی سارے ان کو نکال دیا گیا. تو ان کا جو جھگڑا تھا, جو وارفیئر ہے, انہوں نے تلوار سے کیا. اور جو اسرائیل جو ہے, اسرائیل کے ساتھ آف کورس ان کا جو ٹریڈ وغیرہ ہوتا ہے, سفرز اس وقت جو ان کا آنا جانا ہے, جو پیسیجز مطلب وہ جو جگہ یوز کی جاتی سمندر کے ذریعے, جو ہے ایک کامن میڈیٹرینین سی ہے, اس کے ذریعے بھی جو ان کی تجارت ہوتی ہے, وہ اس وقت جو ہے کہہ لیں کہ دس اے کانٹراسٹ اس میں یہی اس ٹرکی کا اور اسرائیل کا ہے, جیسے عیسو کا اور یعقوب کا تھا. اور عیسو اور اسرائیل کے درمیان میں جو ہے, کیونکہ آپ کو پتہ جیکب کا نام کیا تھا, اسرائیل تھا نا رکھا, بالکل. تو جب اس کا نام بدل گیا, یعقوب کا نام جو تھا اسرائیل بنا دیا, رکھ دیا گیا. اس کے بھی پیچھے بہت ہسٹری ہے. تو اس وقت کہہ لیں کہ اسرائیل کا اور عیسو کا وہی عیساؤ کا نام ادوم بن گیا. تو ٹرکی اور اسرائیل کے لنک آپ دیکھ لیں کہ یعقوب اور عیسو جو ہے, جیسے مطلب اس میں بڑی ٹچی ان کی ایکچولی سٹوری ہے, جب بھائیوں کا ملاپ ہوتا ہے کیسے روتے ہیں, کیسے ویلکم بیک کرتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی بیکاز آف دا پالیٹکس اینڈ ادر تھنگس اور بہت ساری غلطیوں کی وجہ سے جو ہے یہ جو ہے اس وقت جو ہے پھر سے یعقوب اور عیساؤ کا درمیان جو ہے, ہمیں ان پیسیجز میں ان کا کانٹراسٹ نظر آتا ہے, کیسے حق لے لینا کسی کا. ہاں, لڑائی جھگڑا ہے, دکھایا گیا ہے, یہ لکھا ہے بائبل مقدس میں. اور پہم میں یہ دیکھتا ہوں کہ عیساؤ کی یروشلم کی تباہی کے بعد ادوم کا نام و نشان مٹ گیا. لیکن ہم دیکھ ہیرودیس تھے, جو ہیرودیس بادشاہ کا انتپتر ادوم کا باشندہ تھا, ادومی تھا ہیرودیس کا. ٹھیک ہے, تو ان کے سفراز جو ڈیورنگ the 10th and the 12th century AD many lands in the Middle East were conquered by them such as Syria, Palestine, Iraq, ایشیا مائنر, all these جو تھی ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, یہ سیکنڈ ٹرکش امپائر کی بات کر رہی ہوں. آلسو ڈیورنگ the reign of Ottomans they created a special corporation, انہوں نے ایک کی. خدا کا شکر کرتے ہیں کہ مطلب یہاں تک یہ آج پہنچ چکے ہیں, کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے. there's a lot of history, you can look into it. لیکن ہم جو جس بات پہ آنا چاہتے ہیں کہ ان کی جو prophecy ہے, we cannot deny that. I cannot change the words of the Bible.
آئی کین ناٹ مطلب آپ کو پلیز کرنے کے لیے, دوسروں کو خوش کرنے کے لیے میں اس کو چینج کر دوں, بیکاز خدا کہتا ہے ساری لعنتیں جو اس میں ہیں مجھ پہ آئیں گی اگر ہم اسے بدلیں گے. تو جیسے لکھا ہے ہم تو ویسے ہی پیش کر رہے ہیں, اور اس کی ساری جو نبوت ہے نچوڑ جو ہے ابھی اتنی جلدی تو نہیں میں بتا لیکن پہم سکتی. سیدھی اس میں ہم نے صاف سیکھا کہ یعقوب اور عیسو میں بڑی ٹینشن تھی, اور عیسو کی جو نسل تھی یہ ساری یہ ٹرک کی تو اس طرف, میں ازیکیل کی منگولیا کی پروفیسی, طرف, ورلڈ چائنا وار کے نیچے والے حصے میں, عبید کی پروفیسی ہے, جرمائے کی پروفیسی ہے, سب کی جو پروفیسیز ہیں, آف کورس وی کانٹ گو مطلب اتنی ڈیٹیلز میں, there's hundreds of scriptures I can give you. لیکن جو آخری وقت میں جو ہے یہ جو ٹرکش آٹومن امپائر, جیسے بگننگ میں ہم نے کہا کہ جو یہ پھر سے آنا چاہتے ہیں, لینا چاہتے ہیں پوری دنیا, مطلب قبضہ کرنا چاہتے ہیں, سنی مطلب جو ہے مسلم جو کہتے ہیں کہ ہم لیڈ کریں کیونکہ ٹرکش ہے, وہ کہتے ہیں اس لیے دیکھ لیں ہالینڈ بھی بھرا ہوا ہے, جائیں تو ان کی مطلب ترکیوں کی نان کی جو شاپس ہیں, مطلب ویری سکسیسفل پیپل, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, محنتی لوگ ہیں, بزنس کرتے ہیں, ان کا فرنیچر دیکھنے والا ہے, کھانا پینا دیکھنے والا ہے, فرانس میں چلے جائیں, یورپ میں بھی چلے جائیں, تو آف کورس کافی ٹرکش ہیں اور انہوں نے کافی محنت بھی کی. بٹ آئی تھنک ٹو کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ, آپ کو پتہ چل گیا کہ کہاں سے آیا, ان کا کیا رویہ تھا, کیا رول ہے, اور اس وقت بھی جو ہے عیسو اور اس کے درمیان ہوگا. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک وی نیڈ ٹو گو, اس کے بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں, لیکن آخر میں خداوند کہتا ہے کہ جو بھی تو کر رہا ہے, the Lord is very unhappy about it, وہ بہت اداس ہے خداوند, اور کہتا ہے کہ جو میرے نام کا انکار کرتے ہیں, کسی اور کو مانتے ہیں, پیار کرتے ہیں, تو ان کے لیے جو ہے ریولیشن 19:15 میں لکھا ہے کہ جو لوگ جو ہے ایڈم سے آئیں, جہاں انہوں نے نیشنز کو کانکر کر کے اپنے آپ کو بسایا, تو آخری وقت میں جو ہے جو جنگ لگے گی اس میں ٹرکی کا ہاتھ ہوگا. تو جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند جو ہے آسمان سے جو ہے آئے گا, اور جو ماؤنٹ آف عیسو, کیونکہ عیسو جو ہے وہی ایڈومائٹس جو ہیں, ٹرکی جو ہے اس وقت جو ہے وہ شامل ہوگا, اس کے ساتھ مل جائے گا. سام 83 کی نبوت میں جو ہے فٹ ہوتا ہے, اور یہ رشیا کے ساتھ مل کر آخری جنگ میں ازیکیل 38-39 میں جو ہے ان کے ساتھ ہوگا, اور آخر میں جو ہے یہ بہت ہی دکھ کا وقت ہوگا جیسے ہم نے پہلے بتایا ہے. اور یہ عیسو جو ہے انفارچونیٹلی ٹرکی جو ہے اس میں شامل ہو جائے گا, اور میجورٹی جو ہے لوگ جو ہے ہلاک ہو جائیں گے, نام و نشان نہیں رہے گا, میجورٹی خدا کے غضب کے نیچے آ کر جو ہے ختم ہو جائیں گے, کیجولٹیز بہت سارا ہوں گی, اور جو ہے بچ جائیں گے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اسرائیلیوں کے ساتھ سلیوز جو ہے وہ سرو کر سکتے ہیں, آئی ڈونٹ نو کہ کیا اس کا مطلب ہے, لیکن خدمت کریں گے, ان کے انڈر کام کریں گے. اور جو کمنگ ججمنٹ آن ٹرکی اینڈ دوسری کنٹریز پہ جو آئے گی, وہ ان کی خود اپنی ہی وجہ سے جو ہے آخری جنگ میں یہ انوالو ہوں گے. ایزیکیل 38-39. سو کہنے سے مراد یہ ہے کہ ٹرکی کو آج ہم نے دیکھا ہے کہ ایڈومائٹ جو تھے, ایڈم جو تھا عیسو کے ڈیسینڈنٹس ہیں یہ, اور عیسو اور جیکب جو تھے وہ آئزک کی اولاد تھے. گاڈ بلیس یو, آئی ہوپ یو انڈرسٹوڈ, بیکاز ہنڈریڈز آف اسکرپچرز ہے, اور اتنی مطلب اس کی جو اپیرنس ہے, جو اس کا گارمنٹ تھا جب یہ پیدا ہوا, اس کا لال رنگ تھا, اور کیا کہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک جنگلی مطلب جیسے انسان ہو تو اس طرح کا اس کا رویہ تھا. تو یہ ساری باتیں جو ہیں آف کورس خدا نے جو ہے لکھ دیا ہے, اسے ہم مٹا نہیں سکتے. گاڈ بلیس یو. تو آج آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ جو دا کمنگ ججمنٹ آن نیشنز از ٹرکی از ون آف دیم, جو ہے خدا سے دور جو ہوگا اور خدا کی بنی اسرائیل قوم کی طرف دیکھے گا, ہاتھ اٹھائے گا, خدا جو ہے خود ان کی عدالت کرے گا. گاڈ بلیس یو. آئی تھنک دیٹس آل وی ہیو ٹائم فور. آمین. تھینک یو. گاڈ بلیس یو.